تو میں نے उससे कहा कि तुम भी मर रही हो? कहती अल्हम्दुलिल्लाह, उसने इतने कड़कती आवाज़ में कहा ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं दिल में हँसूँ, है बीच में काफ़िर और कैसे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कह रही है अपने काफ़िर होने पे। तो लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है शहर में उनकी इतनी इज़्ज़त थी कि वो उर्दू अदब के सदर थे, जड़ांवाला शहर के। और जब भी कोई फंक्शन होता था, यौम आज़ादी हो, कुछ हो, लाखों के मजमे में तकरीर किया करते थे। कमिश्नर तक उनके आगे झुक के सलाम करते थे। अच्छा मेरी नंद ना मुझे लेके गई, कहती छोड़ो परा तुम, मैं तुम्हें एक पीर के पास लेके जाती हूँ, अपने गाँव के किसी साथ वाले पीर के पास ले गई। तो उसने तवीज़ वगैरह लिख के दिए कि ये घोल के पिला देना, वो ठीक हो जाएगा, वो अहमदी से पीछे आ जाएगा। मेरी मेरी नंद बड़ी वो मतलब माहौल शुगली माहौल की थी। कहती मैं सारी हांडी में घोल देती हूँ, सारे सीधे हो जाए। फिर मैंने के तंग आके कहा, मैं क्या मैं इसको ना ताहिरुल कादरी के आप मैं कहा गुस्से में आते हैं सारे, कोई नहीं समझाता ध्यान से। मैं ताहिरुल कादरी के पास ले जाऊँगी इसको, वो इसको समझा देंगे। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ सारी गुफ्तगू घंटा-घंटा 2-2 घंटे की गुफ्तगू होती थी कि ताहिरुल कादरी ना आएँ-बाएँ-शाएँ कर रहा है। उसने बैत फ़ार्म के जवाब में जो खलीफा राबे का खत आया हुआ था ना इसको, तो मुझे तो नहीं पता था ये बैत फ़ार्म के खत में, वो खत मैंने पकड़ा, मैं तो आग बबूला हो गई। बेटा मैंने ज़मीन पे फेंक के पाँव से रगड़ा था उस खत को, मुझे अभी तक याद है। और फिर मैंने हुज़ूर को लिख दिया था इस अपनी इस बात को। जब मैं अहमदी हुई हूँ ना, तो मैंने हुज़ूर को लिखा, हुज़ूर मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था। हुज़ूर का जवाब आया था कि अगर अल्लाह ताला ने आपको माफ़ ना किया होता, आपने लाइल्मी में ये कदम उठाया, तो आपको इतनी बड़ी नेमत ना देता। ये खलीफा राबे का मुझे जवाब आया था कि मैं कहती थी, अल्लाह मियाँ किसी चेहरे के अंदर तू नज़र नहीं मुझे आता। सारे बड़े-बड़े दाढ़ियों वाले मौलवी-शौलवी जो भी हैं, तू चेहरे पे नज़र नहीं आता कि उनके अंदर तू बैठा है। मौला मेरे कदीर मेरे किबरिया मेरे प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वालिद साहब हाफ़िज़ कुरान क़ारी थे और ख़ासे पढ़े लिखे थे। एमए उर्दू को ट्यूशन पढ़ाते थे, स्कूल टीचर थे सक्खर में। और जब मेरी वालदा से उनकी शादी हुई, तो मेरी वालदा चूँकि अकेली थी और उनका कोई बहन-भाई नहीं था। एक ही भाई था, वो भी पार्टीशन में सिखों ने शहीद कर दिया था। और अम्मी अकेली अपनी नानी के घर पली थी, नानी ने पाला था अम्मी को। तो अम्मी को शदीद ख़्वाहिश थी कि मेरा कोई भाई हो या मेरा फिर जब शादी होगी, फिर तमन्ना थी कि बेटा हो कोई। तो जब मेरे से पहली एक बहन पैदा हुई, वो मेरे से 2.5 साल बड़ी थी। उसके बाद तो अम्मी और भी हो गई कि बेटी हो गई है, तो अब जब दूसरी मैं पैदा होने वाली हुई, तो अम्मी को बहुत ही जुनून की हद तक था कि मेरे अल्लाह मियाँ मुझे बेटा दे। और जैसे उनको यकीन था कि बेटा ही होगा, क्योंकि वो तमन्ना बहुत करती थी। तो जब मेरे अब्बा जान ने ये हालत देखी कि अगर खुदा ना खास्ता बेटा ना हुआ, तो फिर दुआएँ करने लग गए वो, तो इसका क्या हश्र होगा? तो फिर अब्बा जान ने एक दिन ख्वाब में देखा कि किसी बुजुर्ग ने सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई बच्ची उनकी गोद में दी है। तो फिर अब्बा जान बेदार होने के बाद अम्मी को बताया कि ऐसे ना तुम वहम करो कि बेटा अल्लाह मियाँ ने देना होगा तो दे देगा, इस दफ़ा बेटी होनी है, अपने ज़हन को तैयार कर लो। कि मुझे ख्वाब ऐसी नज़र आई है कि किसी बुजुर्ग ने मुझे सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई बच्ची पकड़ाई है और कहा ये आपकी बेटी है, तो इस दफ़ा बेटी होनी है। मतलब अम्मी को तसल्ली दिला दी, उनको ज़रा सुकून दिला दिया। परेशान तो थीं वो, लेकिन इस ख्वाब से तो फिर तसल्ली, जब मैं पैदा हो गई तो मैं बेटी हुई फिर। तो फिर अब्बा जान ने कुरान मजीद में से मेरा नाम रखा बुशरा खानम। और इसका मतलब खुशखबरी भी होती है। और ये आम है कि बुशरा नाम रखो तो बाद में बेटे पोते हमारे बेटे होते हैं, और ये हमारे ख़ानदान में है भी, मैंने बाद में देखा है। फिर अल्लाह का शुक्र, मेरे बाद 2 बेटे अल्लाह ने दिए। अम्मी की वो तमन्ना भी पूरी हो गई। एक मेरा भाई बड़ा जो था वो 11 माह का फ़ौत हो गया था, छोटा अभी भी है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है इस्लामाबाद में।
اس کے بعد پھر جب بچپن سے دیکھا تھا نمازی دینی ماحول، ابا جان درس و تدریس ان کے جیسے ہمارے احمدیوں کے ہوتے ہیں نا اجلاس ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے ہوا کرتے تھے، جماعت اسلامی کے ان کے ساری جو میٹنگیں ہوتی تھیں۔ پھر جب پہلے سکھر میں تھے، میری پیدائش سکھر میں ہوئی ہے، اور ابا جان ٹیچر اسکول ٹیچر تھے لیکن کاروبار بھی کرتے تھے۔ تو جو اس کے بعد پھر میری چونکہ دادی اور میرے تایا جڑاں والا ضلع فیصل آباد میں رہتے تھے، تو میری دادی نے گلہ کیا کہ تم مجھ سے اتنی دور ہو تو آ جاؤ۔ تو پھر ابا جان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، گھر اپنا تھا، سب کچھ تھا، سب کچھ چھوڑ کے، نوکری چھوڑ کے تو دادی کے پاس آ گئے، شفٹ ہو گئے جڑاں والا میں۔ یہاں آ کے بھی پھر انہوں نے کاروبار ہی کیا، دکان کی انہوں نے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، شہر میں ان کی اتنی عزت تھی کہ وہ اردو ادب کے صدر تھے جڑاں والا شہر کے۔ اور جب بھی کوئی فنکشن ہوتا تھا، یوم آزادی ہو، کچھ ہو، لاکھوں کے مجمع میں تقریر کیا کرتے تھے بغیر سپیکر کے، سپیکر سے بھی اور سپیکر کے بغیر بھی اتنی ان کی آواز تھی، اور سارے اتنی عزت کرتے تھے، کمشنر تک ان کے آگے جھک کے سلام کرتے تھے، جو بھی بڑے بڑے شہر کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے شکر، بڑے بہت مشہور شخصیت تھے۔ تو ہمارے گھر کا ماحول بھی دینی تھا۔ ابا جان ہمیں بہت سختی نہیں کرتے تھے کہ نہیں جی فیشن، کہتے پردے کی حد تک رہ کے نا جو مرضی تم نے کرنا، پجامے پہننے، پیے یہ کٹ لباس پہن، لیکن پردے کی حد تک، پردے کے اندر رہ کے سب کچھ کر سکتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ایسے ماحول میں میری پرورش ہوئی کہ ہم بچپن سے ہمیں نماز سکھائی۔ ابا جانے آگے کھڑے ہو گئے ہمیں نماز، چھوٹے بہن بھائی جب تھے نا، میری بڑی بہن تھی، میں تھی، چھوٹا میرا بھائی مجھ سے 3 ساڑھے 3 سال چھوٹا ہے۔ تو جب ہمیں نماز سکھائی دونوں بہنوں کو، میں اتنی مجھے یاد ہے، 3 کے 4 سال کی ہوں گی یا پتہ نہیں کتنے سال کی، کہ ہم جیب سے کشمش نکال کے کھایا کرتے تھے سجدے میں جا کے۔ تو ابا جان جب آگے کھڑے ہو کے ہمیں جماعت کرا کے نماز سکھاتے تھے، تو ان کو پچک پچک کی ہماری آواز آئی تو فوراً سلام پھیر کے کہا تم لوگ کچھ کھا رہے تھے؟ تو پھر ہمیں پیار سے سمجھایا کہ نماز میں کھاتے نہیں ہیں، تو سارا طریقے سمجھائے ہمیں۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ جب میں 2 کلاس میں ہوئی نا، اسکول داخل کروایا ہمیں، تو پھر میری پھپھو جو پنڈی میں، کراچی سے پنڈی شفٹ ہو گئی تھیں، میرے پھپھا وزارت مالیات میں کافی بڑے افسر تھے، اور میرے پھپھا میری امی کے سکی پھوپھیزاد بھائی بھی تھے۔ تو میری پھپھو ہمیں لے گئی، مجھے اور میری بڑی بہن کو، وہاں اپنے پاس سے، ان کے اولاد نہیں تھی، تو وہ ہمیں لے گئیں۔ میں چکلالہ میں پڑھی ہوں وہاں پہ۔ تو میری پھپھو بھی حافظہ قرآن تھیں، وہ بھی گھر میں اسی طرح جماعت اسلامی کی تھیں، گھر میں ہر ہفتے درس رکھتی تھیں، ہم لوگ عورتوں کو اکٹھا کیا کرتی تھی محلے میں پھر کے درس سننا۔ یہ اسی ماحول میں پروردہ ہوئے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نماز کو چھوڑا جاتا ہے ہمیں، بچپن سے ہی ایسی تھی تربیت۔ اس کے بعد پھر ہم چھٹیوں، گرمیوں کی چھٹیوں میں امی ابا سے ملنے آئے ہیں پنڈی سے، تو میری بڑی بہن جو ہے نا وہ بیمار ہو گئی، اس کا گلے کا آپریشن، ٹانسلز ہو گئے، اور ڈاکٹروں نے وہاں گلے کا آپریشن کر دیا۔ پھر ہم دوبارہ واپس نہیں گئے پھپھو کے پاس، وہیں پہ رہے، وہیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد میری بہن جو تھی نا، وہ مطلب بی اے کا اس نے ایگزام دینا تھا جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کو وہ بات پھیلی تھی، تو اس کی وہ ویک تو ہو گئی تھی بہت زیادہ اس آپریشن کے بعد، تو مطلب میرے سے 2.5 سال بڑی تھی، تو 22 کی ایج میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اچانک۔ اور میرا اور میری بڑی بہن کا انتہا کا پیار تھا کہ لوگ ہمیں سنا مینا کی جوڑی کہا کرتے تھے۔ چھوٹا بھائی بہت 3.5 سال اس سے چھوٹی، بہن میری 8 سال چھوٹی جو اب امریکہ میں رہتی ہے، تو اس کا اتنا کوئی رجحان نہیں تھا اس وقت دین کی طرف، بھائی تو تھا ہی لیکن بہن چھوٹی میری کو کوئی نہیں، وہ تو باتیں کرتی تھی، یہ بڑے مولوی ملا کٹر سب کو باتیں، جماعت اسلامی والوں کو بھی باتیں کیا کرتی تھی، بڑی وہ آزاد خیال سی تھی۔ لیکن اب وہ کٹر ملا بنی ہوئی ہے، اس وقت وہ کٹر ملا ہے، جیسے یہ ہے نا ہمارے خلاف، اسی طرح کی ہے وہ۔ تو اس کے بعد پھر جب میری مطلب شادی ہو گئی، تو میرا جو شوہر تھا نا، وہ میری بہن کا مطلب ایج فیلو تھا، میری امی کی خالہ کا بیٹا تھا، اور میری بہن اس کا 1 دن کا فرق تھا۔ وہ 1 جولائی 50 کی پیدائش تھی، میری بہن 3 جولائی 50 کی پیدائش تھی۔ کیونکہ گھروں میں رشتہ داری تھی، آنا جانا تھا، ہم عمر تھے، تو انہوں نے میری بہن کو نا سگی بہن بنا لیا۔ اس کی اپنی بہن ان پڑھ تھی، تو اس نے کہا کہ باجی آج سے میں اور آپ بہن بھائی ہیں، سگے بالکل۔ تو پھر اسی نے خواہش ظاہر کی کہ کوئی باتیں نہ کرے، تو ہم ایسے میری یہ خواہش ہے کہ میری اس سے شادی ہو جائے، تو ہمارا تعلق تا حیات سگے بہنوں بھائیوں والا رہ گیا۔ مجھے حسرت تھی کہ میری کوئی بہن پڑھی لکھی ہو۔ اور جب وہ ہمارے گھر آتا تھا نا، تو آ کے میرے ابا جان دیکھتا تھا بہت دینی ماحول ہے، تو کہتا تھا بھائی جی مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، بھائی جی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار ہے، اور ساتھ ہی ٹپ ٹپ آنسو جاری ہوتے تھے اس کی۔ نماز ہوتی تھی تو بھاگا جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو میں بھی اس سے بڑی متاثر ہو گئی۔ پھر میری بہن کا اس سے پیار تھا، بہن نے بھی کہا کہ نہیں یہ بہت اچھا بھائی ہے،
میرا بھائی بہت اچھا ہے، تو ایسی اس کی خواہش ہے، تو ظاہر بھی میرے دل میں بھی آ گیا۔ اور پھر میں نے کہا اتنی جوانی میں اتنی نیکی کہ اللہ کے نام رسول کے نام سے زاروں قطار ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہماری شادی ہوئی، اور اس کے بعد جب شادی کے بعد تو مجھے ان کے ماحول کا پتہ چلا گھر آ کے۔ ان کے گھر کا ماحول بہت آزاد تھا، تو میں بڑی خائف تھی کہ یا خدایا اگر میرے بچے اس طرح پلے بڑے اس ماحول میں تو وہ تو پاک نہیں رہ سکتے، نیک نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد پھر ان کے گھر کے آپس میں گڑبڑیں ہوں گی، ہم علیحدہ ہو کے لاہور چلے گئے۔ تو لیکن آنا جانا تو تھا نا، تعلق تو تھا نا، کہتے ہیں نا ناخنوں سے ماس جدا نہیں ہو سکتا، تو میں بہت ہی پریشان ہوتی تھی۔ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ میری وہ اتنی دعائیں تھیں کہ خدا تعالیٰ نے احمدیت دی تو وہ لوگ علیحدہ ہو گئے، انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا سب نے۔ اور یہ میری یہی دعائیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ اس ماحول سے پرے رکھ میری اولاد کو۔ جب یہ بڑے والا پیدا، اچھا مجھے تو وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ خدا کو نہیں مانتا یا کس طرح ہے۔ جب میرا بیٹا بڑا 5 مہینے کا ہوا تو میں اسے کہا کرتی تھی نماز پڑھو، نماز پڑھو، سنتا نہیں تھا میری۔ جب میں کہا خروجہ کیا؟ تو مجھے کہنے لگا تو پڑھتی رہ، میں تجھے روکتا نہیں، مجھے آئندہ کہیں نہ۔ میں کہ کیا وجہ ہے؟ تو پھر اس نے بتایا کہ تو اگر میں تجھے وجہ بتاؤں تو بھی چھوڑ دے گی نماز کو خدا کو۔ میں کہا الحمدللہ میں نہیں چھوڑتی، مجھے وجہ تو بتایا، پتہ نہیں کیا تقدیر کا کیا کچھ مسئلہ بتایا۔ میں کہ نعوذ باللہ میں نہیں چھوڑتی۔ اور پھر ہی میرے تو جیسے پیر تلے زمین نکل گئی کہ یا خدایا، میں کہتی ہوں اللہ میری اولاد نیک ہو، اور جب باپ ہی خدا کو نہیں مانے گا تو اولاد کیسے نیک ہو سکتی ہے؟ پھر میں نے بہت اللہ سے دعائیں مانگی، میں نے منتیں بھی مانگی، اور جب اس نے خدا کو قبول کیا باقاعدہ لڈو بانٹے، واقعی میں نے محلے میں لڈو بانٹے تھے بغیر بتائے کہ کس چیز کے، کیونکہ یہ تو شرم کی بات تھی کہ ایک بندہ خدا کو نہیں مانتا۔ لیکن میں نے خدا سے منت مانگی تھی، میں نے بہت وظیفے کیے، سخت ترین میں نے وظیفے کیے خدا کو ماننے کے لیے اس کے۔ جب 1 ہفتہ میں نے کیا، وہ اس قدر مجھے کسی نے بتایا تھا کہ میں تھک گئی تھی۔ میں کہ اللہ میاں قبول تو نے کرنی ہے، میں کتنا اس نے کسی نے مجھے کہا تھا 40 دن یہ وظیفہ کرنا ہے، تو میں نے صرف 1 ہفتہ ہی کیا تھا، تو خدا نے میری دعا سن لی اور خدا پہ ایمان لے آیا۔ اس کے بعد پھر یہ تھا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، پھر میں نے خدا کے حضور گڑگڑا کے دعائیں کی اللہ اس کو نمازی کر دے، پھر نمازی ہو گیا، پھر پیروں فقیروں کے چکر، پھر اس کے بعد یہ نائجیریا چلا گیا، وہاں سے یہ احمدی ہو کے آ گیا۔ اور مجھے تنہا بچے 3 تھے اس وقت، چھوٹا سب سے 2 سال کا تھا میرا خیال، جب یہ نائجیریا گیا ہے مئی 1984 میں۔ تو وہاں سے یہ پھر جب خط آئے نا کہ احمدیہ ہاسپٹل کے نام سے، اس وقت بھی میں کہاں گئی، یا خدایا یہ مرزائیوں کے پلے پڑ گیا جا کے۔ لیکن مجھے یہ تو تصور بھی نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا مرزائی، احمدی یعنی کہ ہو جائے گا، سوری اس وقت مرزائی کہتے تھے۔ تو میرے ماں باپ نے مجھے اپنے گھر بلا لیا، کیونکہ میں تو تہی دست سے کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس بچوں کے لے کے، لاہور سے میں جڑوں والے شفٹ ہو گئی امی ابا کے پاس، انہوں نے سنبھالا سارا خرچ سب کچھ کیا، انہوں نے کہ فکر ہی نہ کر ہم زندہ ہیں۔ تو لیکن پریشانی تو ہوتی ہے نا بیٹے۔ تو جب یہ خط آیا اس کے بڑے عرصے کے بعد، تو وہ احمدیہ ہاسپٹل لے گیا، تو میں کانپ گئی۔ میں کہ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ پھر دعائیں شروع کر دیں۔ اس کے بعد یہ وہاں کے حالات اس نے اپنے بیان کیے، نہیں جہاں ٹھہر سکا، تو یہ 29 دسمبر 84 کو واپس آ گیا۔ تو وہاں سے جب یہ گیا ماشاءاللہ ہٹا کٹا ٹھیک ٹھاک تھا۔ جب یہ آیا 29 دسمبر کو، پتہ نہیں وہاں پہ ملیریا پھیلا تھا کیا تھا، ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں۔ تو 31 دسمبر کو جڑاں والے پہنچا، شام کو اچانک ہم لوگ کھانا کھانے لگے تھے، اچانک ہی بیل ہوئی تھی، تو وہ سامنے سارے گھر میں خوشیاں پھیل گئی، میں بھی خوش، لیکن میں نے جو شکل دیکھی نا، ہڈیاں نکلی ہوئی، چہرے پہ ناک ہی ناک نظر آتا، تکھا تھا لمبا سا۔ میں کہا یا خدایا گیا تو ٹھیک ٹھاک، یہ کیا بن گیا ہوا؟ اور میں سخت پریشان۔ امی نے کہا چلو کٹھے کھانا کھاؤ۔ جب کھانا کھانے بیٹھے نا، امی نے کہا ٹھیک ہے ابھی شروع کیا، چلو تم دونوں کو کٹھے کھانا دیتی ہوں۔ کھانا کھانے لگے تو اس نے مجھ سے بات کر لی کہ میں تو ایسے وہاں پہ رہا ہوں، یہ وہ۔ میں نے تو اسی وقت پلیٹ اٹھا کے پرے کر دی، میں کہا نہیں میں تو نہیں تمہارے ساتھ کھانا کھاتی۔ مطلب مجھے احساس ہو گیا نا کہ اس کے اندر احمدیت آ گئی، مرزیت آ گئی۔ میں کہ نہیں، جب اس نے کہتا نہیں نہیں فکر نہ کرو، میں تمہیں بتاؤں گا، جیسے ہی میں نے میں کہ نہیں میں تمہیں سے کھانا نہیں کھانا۔ اسی وقت اتنا ہم لوگ سخت تھے، ہمارے بہت ہی زیادہ مخالفت تھی۔ میں آپ کو ایک بیچ میں بات بتاتی ہوں کہ میں 9th کلاس میں پڑھتی تھی، ہمارے گھر سارا جماعت اسلامی کے لٹریچر تھا، اور وہ اقدام رسالہ آیا کرتا تھا، ترجمان القرآن آتا تھا، اور ہمارے ابا نے ہمیں بہشتی زیور اور دوزخ کا کھٹکا، جنت کی کنجی، ایسی کتابیں ہم نے بچپن سے لے کے پڑھی تھی۔
میں بیٹا 7ویں کلاس میں تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے مسجد نبوی میں زیارت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم جو بھی بات کرتے تھے نا، مطلب میں اور میری بہن جو بڑی، ہمارا بہت اتفاق پیار تھا۔ ہم نے ابا جان سے کوئی چیز لینی ہوتی تھی نا، تو ہم کہتے تھے کہ پہلے دعا کر لیتے ہیں تاکہ ابا جان انکار نہ کرے، پہلے اللہ میاں سے مانگتے ہیں تو پھر ابا جان سے کہتے ہیں تو پھر انکار نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا یعنی کہ اندر رچا بسا ہوا تھا۔ ہاں، اس نے مجھے کہا کہ نہیں، نہیں میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ میں نے فوراً میرے دل میں نے اس کے ٹیچی کھولے، سب کچھ ہر چیز کھول-کھال کے نا، تو جو میں نے اس کی ڈائری نکالی نا، تو اس میں اس نے سارے حضرت مسیح موعود کی کتابوں کے حوالے یہ وہ دیے، میں تو کانپ گئی۔ میں کہ یا اللہ یہ کیا؟ میں تو بالکل یقین کرے جیسے مر ہی گئی تھی۔ میں کہ جب بھی میں کہ چہرے پہ میں نے یہی اس کو میں کہ لعنت پڑی ہوئی جب یہ ہڈیوں نکلی ہوئے ہیں، پہلے تو اچھا بھلا گیا تھا۔ تو یہ اسی چیز کی لعنت اس کے اوپر پڑی ہے۔ تو وہ میں نے دیکھا کہ یہ کیا؟ کہتے تمہیں سمجھا دوں گا، تمہیں بتا دوں گا، فکر نہ کرو، فکر نہ کرو۔ رات آئی جب ہم چھت پہ گئے تو کھانا کھانے کے بعد اس نے مجھے آہستہ سے باتیں بتائیں کہ یہ تھا، ایسے ہے، ساری آہستہ سے فکر نہ کرو، تمہیں سمجھ آ جائے گی یہ۔ تو نہیں میں ہوا تو نہیں، اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں یہاں میں وہاں ان کے اندر اچھا اس کو پناہ ملی تھی نا احمدیہ ہاسپٹل میں چونکہ ان میں رہا ہوں، ان کی کتابیں پڑھی ہوں تو مجھ پہ اثر آیا، یہاں میں آؤں گا، اپنے علماء سے ملوں گا تو میرے خیالات کی تصحیح ہو جائے گی، جو میرے اندر آ گیا نا، مطلب جو بھی کوئی میں سمجھ سکتا ہوں میرے خیالات کی تصحیح ہو جائے گی، فکر نہ کرو تم۔ میں کہ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اگلے دن میں نے پھر وہاں رہے، پھر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تھا، چونکہ انہوں نے اس کے اٹھنے بیٹھنے تھے یا وہ یہ تھا کہ وہاں رہا ہے، مرزویوں میں رہا ہے، تو ان کو شک سا پڑ گیا، تو اس نے بات چیت کی، پتہ نہیں میں نے بھی اپنے اب مجھے اتنی دیر کی بات ہے یاد نہیں، ابا جان سے اس نے پوچھا تو انہوں نے اس کو غصے میں آ گئے، تو انہوں نے شاید پھر میری بہن کی جب بھائی کی ڈیوٹی لگا دی کہ دیکھنا یہ نماز پہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا جیسے پہلے جاتا تھا، یا گھر میں پڑھتا ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا کہ نہیں کرتا، مجھے تو ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو بچوں میں لگی رہتی تھی ہر وقت، ان کے بڑا 3 کا تھا، چھوٹا 2 ڈھائی کا ابھی نہیں بھی پورا ہوا تھا، چھوٹے دونوں کا سال کا فرق تھا۔ تو اس نے کہیں نوٹس کرتی رہی میری بہن، چلاک بہت ہی اس وقت بھی وہ، تو اس نے کہہ دیا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتا، تو ابا جان نے ٹھپا کر دیا کہ یہ واقعی مرزئی ہو چکا، جو مرزئی نہیں ہاتھ اٹھا کے دعا، مجھے ان چیزوں کا بالکل نہیں پتا تھا۔ اب ان کی بحث و مباحثہ ہونی بعد یہ 2 تھوڑے دن رہا تھا، تو ابا جان نے اس کو غصے میں آ جاتے تھے بہت زیادہ۔ خیر یہ پھر چلا گیا، اور ہاں ایک دن میں نے اس کے نا بیگ سے پھر پتہ نہیں دوبارہ آیا کہ وہ نا اس کا بیت فارم کا اس نے بیت فارم کے جواب میں جو خلیفہ رابع کا خط آیا ہوا تھا نا اس کو، تو مجھے تو نہیں پتا تھا یہ بیت فارم کے خط میں، وہ خط میں نے پکڑا، میں تو آگ ببولا ہو گئی بیٹا، میں نے زمین پہ پھینک کے پاؤں سے رگڑا تھا اس خط کو، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ اور پھر میں نے حضور کو لکھ دیا تھا اپنی اس بات کو، جب میں احمدی ہوئی ہوں نا تو میں نے حضور کو لکھا حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ حضور کا جواب آیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف نہ کیا ہوتا، آپ نے لا علمی میں یہ قدم اٹھایا تو آپ کو اتنی بڑی نعمت نہ دیتا، یہ خلیفہ رابع کا مجھے جواب آیا تھا۔ شکر الحمدللہ۔ اچھا مجھے اس وقت نہیں، اگر یہ مجھے وہاں بتا دیتا نا میرے ماں-باپ کے گھر میں کہ میں ہو چکا ہوں، لیکن بحث مباحثہ بہت شور ہنگامہ بہت ہوتا تھا، بہت ہوتا تھا۔ اچھا جب یہ گیا میرا بیٹا سینٹرل ماڈل اسکول لاہور پڑھتا تو اس کو وہاں پہ انٹرویو پہ داخلہ ملا ہوا تھا، آپ کو پتا ہوگا شاید لاہور میں سینٹرل ماڈل بڑے-بڑے وزیروں کے بچے پڑھتے ہیں تو اس کو داخلہ مل جب یہ چلا گیا تو میں نے نام نہیں کٹوایا تھا چونکہ مئی میں گیا تھا، آگے سے 2 ماہ کی چھٹیاں آ گئی تھیں، میں جا کے فیسیں وغیرہ بھرتی تھی، ٹیچروں کو تحفے بھی دیتی تھی کہ اس کا نام داخل رکھیں، کیونکہ اس نے کہا تھا جاتے ہی میں تمہیں مہینے 1.5 کے بعد بلا لوں گا، تو میں کہا جب بلائے گا تو پھر نام کٹواؤں گی، پہلے کیسے میں کٹوا دوں اس کا نام اتنے اچھے اسکول میں ملا ہوا ہے۔ تو پھر جب وہ یہ چکر ہو گیا، یہ آ گیا اور ایسے ہو گیا، تو مارچ آ گیا، دسمبر میں یہ 31 دسمبر کو آیا نا، جنوری، فروری، مارچ، اسی طرح آنا جانا یہ آتا تھا، مل کے پھر چلا جاتا تھا، بحث و تکرار ہوتی تھی، ابا جان جا کے اپنی ساری میٹنگ بلاتے تھے جماعت کی، ان سے بات چیت کرتے تھے کہ یہ میرا داماد ہو گیا، یہ ہم کیا کریں میں، تو میں سنتی رہتی تھی باتیں، تو میں نے کہنا ابا اچھا غصے میں آتے تھے نا تو میں کہتی تھی ابا جان پیار سے سمجھا دیں، اس کو تو نہیں پتا، آپ کو تو دین کے عالم ہے، آپ کو تو پتا آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا، مجھے پتا وہ کون سا دیندار گھرانے سے، جس گھرانے سے مجھے پتا تھا کہ وہ پیروں فقیروں والے ہیں، تو میں کہ آپ ان کو سمجھا دیں، اس کو تو کوئی دین کا علم نہیں ہے، لیکن غصے میں بہت آتے تھے۔ آخر مارچ آ گیا، میرے کا سالانہ امتحان تھا، یہ تیسری میں پڑھتا تھا سینٹرل ماڈل میں بڑے والا، تو میں نے کہا کہ میں نے اس کا امتحان دلانا جا کے، اب امی بھی بولنے لگ گئیں کہ تجھے خدا کی پرواہ کرنی، تجھے بیٹے کی پرواہ ہے امتحان کی،
تو میں نے کہا کہ اس کا سال مارا جائے گا، میں نے سارے سال اس کی فیسیں بھری ہیں تو میں سال کیوں ماروں؟ پھر میں نے کہ تنگ آ کے کہا، میں کہا میں اس کو نا طاہر القادری کے آپ میں کہ غصے میں آتے ہیں سارے، کوئی نہیں سمجھاتا دھیان سے، میں طاہر القادری کے پاس لے جاؤں گی اس کو سمجھا دیں گے۔ میں کہا میں وعدہ کرتی ہوں، میں نے اپنی امی اور سب سے کہا، میں کہ اگر طاہر القادری نے کہہ دیا یہ کافر ہو چکا ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں میں واپس آ جاؤں گی، خواہ یہ بچے مجھ سے چھین لے یا مجھے بچے دے دے، یہ میرے وعدہ ہے۔ کر کے میں وہاں سے نکلی، تیرا بولیں گھر والے۔ لیکن طاہر القادری کا یہ تھا ماضی کہ میرے بھائی کا ٹیچر تھا اور دوستی بھی تھی، اس کا منہاج القرآن تھا نا، وہاں قرآن اس نے اکیڈمی کھولی ہوئی تھی اور وہ اس لا کالج میں پروفیسر تھا طاہر القادری، اور میرے بھائی کے ساتھ اس کی دوستی بھی تھی، اور یہ میرا بھائی اس کا شاگرد بھی تھا، اس نے منہاج القرآن میں اس کو کمرہ دیا ہوا تھا رہنے کے لیے، یہ تھا تعلق۔ تو طاہر القادری کو ان دنوں ٹی وی پہ درس بھی آیا کرتا تھا، میں بڑے شوق سے سنا کرتی تھی کہ اچھا عالم ہے، اچھی باتیں کرتا ہے۔ تو میں نے یہ کیا کہ میں کہ طاہر القادری، امی یہ بولی کہ تجھے ماں اسلامی کا کوئی نہیں ہے، ابا جان بھی تمہارے باپ کے علم کا کوئی نہیں، تو طاہر القادری کے پاس جائے گی؟ میں کہا ہاں، میں کہا آپ لوگ صحیح طرح سے سنتے نہیں اس کی بات، خیر جی، میں چلی گئی، میں نے خط لکھ دیا طاہر القادری کو کہ یہ معاملہ ہے تو آپ مجھے ٹائم دیں ملنے کے لیے۔ طاہر القادری ادھر سے میرے بھائی نے بھی لکھ دیا کہ ایسے میرا بہنوئی ہو کے آیا ہے اور میری بہن پریشان ہے، ہم سب پریشان ہیں۔ ادھر سے میرا خط بھی چلا گیا، طاہر القادری نے مجھے جواب دیا اور سارا اپنا ایڈریس لکھا کہ اور تاریخ دی کہ اس ٹائم پہ آ جاؤ۔ اچھا، وہاں سے نکل کے ہم نا اپنی نند کے، میری نند شیخو پورہ کے پاس سے گاؤں ہے قلعہ شبدیو سنگھ، وہاں ٹھہرے، جا کے وہاں سے پھر میں لاہور گئی ہوں۔ وہی میں اپنی میری نند کے پاس ہم گئے نا، طاہر القادری ملاقات کا ٹائم آ گیا تو میں طاہر القادری کے پاس گئے۔ ہماری 3 نشستیں ہوئی ہیں طاہر القادری کی، تو ملاقات پہلی بھی ہوئی ہے نا، تو یہ گیا ملاقات کی، طاہر القادری اچھے طریقے سے پیش آئے، باتیں شاتیں ساری ہوئیں، یہ باتیں کرتا رہا، وہ بھی جواب دیتے رہے۔ لیکن مجھے محسوس، میں بیٹھی سنتی تھی، مجھے محسوس ایسے ہوا کہ جیسے طاہر القادری ٹی وی میں درس دیتا تھا نا، جو باتیں وہ ایسے مجھے لگا کہ اس کی ساری باتیں سن کے نا یہ اپنی احمدیت کی ساری نچوڑ کتابیں لے کے جاتا تھا۔ تو مجھے ایسے محسوس ہوا، ساری گفتگو گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے کی گفتگو ہوتی تھی کہ طاہر القادری نا آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے، جیسے بات کو نا بندہ آئیں بائیں شائیں کر کے ٹالتا نہیں، مجھے یہ فیلنگ آتی تھی۔ پھر اس نے جب اٹھنے لگے نا پہلی ملاقات سے، تو میں نے پھر ان سے کہا کہ میں کہ قادری صاحب، میں تو گھر سے یہ وعدہ کر کے آئی ہوں کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ کافر ہو چکا ہے تو میں تو واپس چلی جاؤں گی، تو اب مجھے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ وعدہ کر کے آئی ہوں۔ تو قادری صاحب اٹھتے ہوئے جب رخصت کرنے لگے، میں جواب دیا، کہتے آپ ایسے کریں، جہاں ہیں وہیں ٹھہری رہیں، گھر واپس نہ جائیں۔ میں جانتا ہوں وہ جماعت اسلامی کے ہیں، وہ سخت طبیعت کے ہیں، تو آپ لیکن یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ صاحب جو ہے نا، یہ ایمان کے لیے مخلص ہیں، ایمان کے لیے مخلص ہیں، اپنی ایمان کی تسیل مخلص ہیں، یہ ان کے اندر رہے ہیں تو یہ ان کی باتوں میں آ گئے ہیں یا بہک گئے ہیں۔ آپ ایک دفعہ، ہاں، ایک نشست میں یہ معاملہ طے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ کو بار بار میرے پاس آنا پڑے گا، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ ٹھیک ہو جائیں گے، لہٰذا آپ وہاں نہ جائیں۔ میں نے کہا قاضی صاحب میں تو کبھی گاؤں میں نہیں رہی، میں کیسے وہاں رہوں گی، پتہ نہیں کتنا عرصہ نہ، کہتے آپ کو رہنا پڑے گا، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ تو اس سے پھر ہم واپس آ گئے، اب میری وہ وعدہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ انہوں نے کافر کہا ہی نہیں، اگر وہ کہتے میں تو فوراً واپس پلٹ جاتی، پھر وہ اپنی نند کے پاس آ گئی، نند کے پاس آئی تو گاؤں میں تھا نا، بڑا مشکل تھا میرے لیے گاؤں میں رہنا بھی۔ خیر جی، جس دن ہم آئے ہیں نا، اس دن اس نے مجھے، نند نے جب ہمارے آنے پہ کھانا وغیرہ لگایا ہوا تو کہتی ہے، یہ اس نے مجھے بتایا میں نے تو بیعت کر لی ہے۔ اوف اللہ، مجھے تو شکیل پر آگ لگ گئی، میں نے اٹھا کے پرے کہ میں نے تو نہیں اس کا بیٹھ کے کھانا کھانا، میں کہا اب مجھے بتا رہے ہو، مجھے اپنے گھر سے نکال کے بتا رہے ہو، وہاں مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میں نے بیعت کر لی ہوئی ہے، میں تو کبھی تمہارے ساتھ چلتی ہی نہ، میں تو چلتی ہی نہ صاحب، میں نے اتنا، میں غصے میں آئی، میری نند نے مجھے ٹھنڈا ٹھنڈا کیا، کہتی کوئی نہیں کھانا کھاؤ بیٹھ کے، بڑی مشکل سے مجھے ٹھنڈا، اور یہ بھی ہنستا رہا آگے سے، میں بیٹھ کے کھانا کھانے، پھر اس نے مجھے کہا کہ تو ایسے کرنا، یہ ایک کتاب ہے چھوٹی سی، یہ پڑھ، کشتی نوح مجھے دی، میں نے نہیں پڑھنی، میں کو پڑھوں اس کتاب کو؟ کہتا ہے نہیں تو پڑھ کے تو دیکھنا، تو میرے دل میں ایک نا چلاکی سی جیسے آئی، میں کہ ٹھیک ہے، میں اس شرط پہ پڑھوں گی، اگر اس کتاب میں مجھے کوئی غیر دینی بات نظر آئی، غیر شرعی بات نظر آئی اللہ رسول کے خلاف، تو تجھے وعدہ کر میرے سے تجھے اپنی بیعت توڑنی پڑے گی، واپس آنا پڑے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا، میں کہ چلو ٹھیک ہے، میں کہ لو اتنی سی کتاب میں پڑھ چھوڑتی ہوں، مطلب نند کی بیٹی نند سارے کام کو، اس کے گھر کام والی تھی، بچے سنبھالتی تھی، ایک میرا بیٹا امی کے پاس ہی تھا دوسرے والا،
اس کو نہیں میں لے کے آئی تھی، بڑے اور گود والے کو تھا، وہی سارا سنبھالتی تھی، تو میں نے وہ پڑھ لی، میں کہا اتنی سی کتاب ہے میں پڑھ چھوڑتی ہوں، میں نے صبح اٹھ کے وہ کتاب پڑھنی شروع، یہ مجھے وہاں چھوڑ کے نا جمعرات آیا کرتا تھا، جمعہ رہ کے واپس چلا جاتا تھا، نوکری کی تلاش میں تھا، کیونکہ وہاں سے آیا تھا تو کوئی نہ احمدی اس کو نوکری دیتے تھے کہ نیا نیا ہوا پتہ نہیں کیسے، نہ غیر احمدی سے نوکری ملتی تھی، فارغ ہی پھرتا تھا، تو 8 دن کے بعد یہ آتا تھا۔ میں نے وہ کتاب پڑھی، مجھے اب اس میں ایسی کوئی بات نظر نہ آئی کہ کوئی غیر تشریح ہو، کوئی غیر دینی ہو، لیکن وہ جو تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں تھا کہ وہ دمشق کے کنارے پہ اترنا ہے تو یہ وہ سارا، وہ میں کہ یہ پتہ نہیں کیا بات ہے، اور امام مہدی نے آنا، یہ میں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ جب آیا اگلے ہفتے، ہاں جی کیا، میں کہ مجھے اس میں کوئی غیر دینی غیر شرعی بات نظر نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے نا آپ کہتے ہیں امام مہدی وغیرہ چکر، وہ نہیں مجھے سمجھ آیا، عیسیٰ علیہ السلام تو اوپر بیٹھے ہیں، انہوں نے آنا ہے دوبارہ، کہتے یہ بھی اگر تجھے اس میں کوئی غیر دینی بات نظر نہیں آئی نا تو وہ بھی تمہیں سمجھ آ جائے گی، فکر نہ کرو۔ تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے مجھے لا کے دی دعوت الامیر۔ دعوت الامیر دی نا، وہ میں نے پڑھنی شروع کی، وہ اتنی موٹی کتاب ہے، پڑھتی گئی تو یا اللہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں، وہ جیسے نا دل کو اپیل کر رہی تھیں وہ باتیں دعوت الامیر کی۔ پھر اس نے وہ دعوت الامیر ختم کی، اس نے مجھے انفاق قدسیہ حدمسی موت کی تقوی کے بارے میں لکھی کتاب لا کے دی۔ اس نے دیکھا یہ ذرا نرم ہو رہی ہے تو وہ لا کے دی، وہ میں نے پڑھی، تو وہ میں حیران یہ ہوئی کہ میں نے سنا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کے اندر تقوی نہ ہو اس کو دین کا علم نہیں ہوتا۔ تو یہ اتنی مدلل کتاب اور دین کے رنگ میں، اللہ کے رنگ میں لکھی ہوئی ہے، اگر اس بندے کے اندر تقوی نہیں تو یہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کے اندر تقوی نہ ہو تو وہ کیسے لکھ سکتا ہے، اس کو دین کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تقوی کا کیا مطلب ہے؟ خاردار جھاڑیوں سے بچ بچا کے گزرنا۔ وہ میں بڑی متاثر ہوئی، پھر مجھے سمجھ نہ آئی۔ اچھا میری نند نا مجھے لے کے گئی، کہتی چھوڑو پرا تم، میں تمہیں ایک پیر کے پاس لے کے جاتی ہوں، اپنے گاؤں کے کسی ساتھ والے پیر کے پاس لے گئی، سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کر، وہ اتنا کرنے والا ہے۔ میں کہ ٹھیک ہے، لے گئی مجھے، تو وہ مجھے کہتا ہے بڑی اس نے کمرہ سجایا ہوا، ایسے سفید کپڑے، سفید داڑھی، سبز پکڑی، یہ وہ بڑا اس کا چلمل چلمل کرتا کمرہ، عجیب و غریب قسم کا نا، بڑی دین کی کتابیں۔ تو جاتے ہی کہتا ہے تم میرے سے آنے سے پہلے کسی کے پاس گئی ہو؟ میں کہ ہاں میں طاہر القادری کے پاس گئی ہوں۔ تو کہتا اس نے گالیاں دینی شروع کر دی طاہر القادری کو، بڑی بڑی۔ میں حیران ہکی بکی، یا خدایا یہ طاہر القادری کو گالیاں دے رہا ہے، یہ کدھر کا عالم ہے جو کسی دوسرے کو گالیاں دیتا ہے؟ وہاں سے میرا دل ٹوٹا، اس نے تعویذ وغیرہ لکھ کے دیے کہ یہ گھول کے پلا دینا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ احمدی سے پیچھے آ جائے گا۔ میری نندھا بڑی وہ مطلب ماحول شغلی ماحول کی تھی، کہتی میں ساری ہانڈی میں گھول دیتی ہوں سارے سیدھے ہو جائے۔ اس نے تعویذ ہانڈی میں گھول کے پلانے شروع کر دیے، کہتی سارے سیدھے ہو جائے گے، تم بھی وہ بھی سیدھا ہو جائے گا۔ خیر مطلب وہ ہے تو غیر عمدی تھی، لیکن چونکہ بھائی سے پیار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم چاہے کافر ہو جاؤ، جو مرضی ہو جاؤ، ہو تو میرے بھائی نا، میں تمہیں رکھوں گی، کیونکہ سسر ساس تو رکھنے کا نہیں رکھ سکتے تھے نا، وہ تو بہت مخالف تھے۔ میں نے شاید آپ کو نہیں بتایا، میری ساس احمدیت چھوڑ کے آئی ہوئی تھی، سیکنڈ ساس، سکی نہیں، وہ تو میری امی کی خالہ تھی۔ اچھا وہ جب ہم گئے نا وہاں، میں استخارہ میں نے شروع کر دیا، پھر یہ کتابیں تینوں پڑھ کے نا کچھ سمجھ نہیں مجھے آ رہی تھی، یا اللہ کیا کروں میں، اللہ تعالیٰ سے اچھا پھر یہ نوکری کے لیے نا اس کی کہ میں نے ایک وظیفہ شروع کیا ہوا تھا، میرے ابا جان نے بتایا ہوا تھا کہ فجر پڑھ یا سین نو اتے پیشی صورت نو سو امیت سالون اثر نو اور صورت واقعہ شام کو صورت ملک شاہ، یہ کہتے 25 دفعہ پڑھو تو اللہ تعالیٰ رزق دے دیتا ہے۔ یہ میں نے وظیفہ شروع کر دیا کہ یا اللہ اس کو روزی کا ذریعہ ملے، یہاں سے مجھے نجات ملے، اپنا گھر رہیں جا کے۔ تو جب میرا سارا وہ وظیفہ پورا ہوا تو میں نے دعا کرنے کی بجائے رزق کی، میں کہ اللہ میاں رازق تو تو ہے ہی ہے نا۔ جب آخر پہ وظیفے کی دعا کی نا، اللہ پہلے میرا یہ مسئلہ حل کر جو میرے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے، کون سی، اگر میں سچ ہوں تو اس کو میری طرف موڑ دے، اگر یہ سچ ہے تو میرے دل سے نفرت ختم کر دے، مجھے دے دے یہ جدھر یہ گیا ہے۔ یہ میں نے گڑ گڑا کے خدا سے دعا کی کہ اللہ رزق تو نے دینا ہی دینا ہے، تو میرے ان ساری عبادتوں کے صدقے مجھے یہ دعا میری قبول کر لے۔ خیر پھر جب ہم گئے نا اس کے پیپر دلانے کے لیے تو ان کے گھر ٹھہرے خالہ زبیدہ کے گھر، تو میں استخارہ میں نے پھر شروع کر دیا تھا۔ وہ جب میں نے کہا نا میں نے استخارہ شروع کیا نا، تو وہ خالہ زبیدہ کے گھر ٹھہری تھی نا، میرا استخارہ جاری تھا، تو میں نے ان کو ارادہ کمرے میں کہا یہاں مجھے دے دیں، میں آپ کو ڈسٹرب نہ کروں، میں نے اٹھ کے صبح تہجد پڑھنی ہے۔ تو میں نے خواب دیکھا کہ انتہائی مجھے نا میں ان کی چھت پہ بیٹھی ہوں
بالکنی میں ہوتی نا بالکنی، تو خالہ زبیدہ مجھے کہتی ہیں، بشرا آج تو 8 اپریل ہے، آج تو تیری شادی کی سالگرہ کا دن ہے۔ یہ ان کا کہنا تھا تو ساتھ ہی مجھے گندی بدبو آئی، اس قدر بدبو آئی کہ جیسے گٹر کھل گئے ہوں، ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی، اتنی تیز بدبو محسوس ہوئی کہ مجھے آنکھ کھلتے بھی بدبو آئی۔ تو میں نے باہر نکل کے دیکھا تو رات کا گھپن دے رہا تھا، ٹائم دیکھا تو 2:30 بجے تھے، اور میں بہت خوفزدہ ہو گئی اس خواب سے۔ میں نے اس وقت نفل پڑھے، دعا مانگی، صدقہ بھی دیا، سب کچھ کیا۔ ہاں، وہ بچار لکا دی، یہ پتہ نہیں بات کی بات ہے یا میں ٹائم بھول گئی ہوں بیٹے، اتنا عرصہ ہو گیا۔ طاہر القادری کا پھر دوسری نشست اس نے بلایا، ٹائم دیا، پھر گئے، باتیں کرتا رہا، یہ کتابیں ربا جا کے سارا نوٹ کر کے نہ لے کے جاتا تھا۔ تو پھر مجھے وہی میری کیفیت، پھر جب تیسرا ٹائم دیا نا اس نے، تو تیسرے ٹائم پہ ہم گئے، بڑا بیٹا بھی ساتھ ہی تھا۔ تو یہ ساری گفت و شنید ہوئی نا، تو وہ جو ہے نا ولا تقبلوا والی آیت، اس کی بات ہوئی کہ رگے جہاں سے کاٹ دوں اگر میرے پہ کوئی غلط بات کہے۔ تو اس نے قرآن مجید منگوایا اور سامنے کھولا، اس نے کہا کہ یہ ترجمہ لکھ، پھر کہتا نہیں نہیں نہیں، بند کر کے نا کتاب قرآن مجید نوکر سے قرآن مجید منگوایا، بند کر کے کہتے یہ آپ کے مطلب کی نہیں ہے بات، آپ کے مطلب کی نہیں بات، ایسے کر کے پیچھے رکھ دیا۔ اب میں سخت پریشان تھی، تیسری ملاقات کچھ پلے نہیں پڑ رہا ہے، وہ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نظر آ رہا ہے۔ میں نے پھر تنگ آ کے کہا، میں کہ قادری صاحب، دنیاوی کاموں کے لیے بندہ استخارہ کرتا ہے نا، کہ یا اللہ یہ میں کروں یا نہ کروں، اب میرے پہ اتنی ایک قیامت ہے میرے اوپر طاری، اگر میں اس سلسلے میں خدا تعالیٰ سے دعا مانگ لوں، استخارہ کر لوں کہ اللہ میاں جو صحیح ہے تو مجھے بتا دے، تاکہ میں تو کسی طرف ہوں نا، میں میرے پہ تو میری زندگی تو اس سے قیامت آئی ہوئی میرے اوپر تو کہتا نہ 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 نہ، اس معاملے میں استخارہ نہیں کرنا، یہ شیطان منہ پہ آ جائے گا، تمہیں خواب میں شیطان آ جائے گا۔ وہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جاری ہو گیا تھا، وہ سورہ نجم کی آیات پڑھنی شروع ہو گئی، وہ شیطان نے حضور کے منہ پہ جاری کرا دی۔ میں اس قدر بیٹا ڈسہارٹ ہوئی کہ میرا اسی وقت جیسے دماغ کی پھرکی نہیں گھوم گئی، کہ میں کیا اللہ طاقتور ہے کہ شیطان زیادہ طاقتور ہے، کہ پکارتا بندہ اللہ کو آگے شیطان آ جاتا، پھر طاقتور کون ہے زیادہ؟ میں نے کہا کوئی خدا، کوئی رسول، کوئی کچھ نہیں، اٹھو چلو۔ وہ طاہر القادری اندر گیا اٹھ کے، تو اسے میں نے کہا اٹھو اٹھو چلے، کہتا نہیں ابھی فیصلہ ہونے دو، ابھی بات چلتی جا رہی ہے۔ میں کہ بالکل نہیں، میں نے بیٹھنا، 1 منٹ نہیں بیٹھنا، فوراً نکل یہاں سے، فوراً نکل یہاں سے۔ میں کہ کوئی خدا کوئی رسول ہے ہی کچھ نہیں، میں کہ باہر نکل کے میں نے کہا یہ اس نے بتیرا کہا بیٹھ جاؤ، میں کہ نہیں میں نے نہیں بیٹھنا۔ طاہر القادری السلام دعا کر کے ہم نکل آئے۔ میں نے کیا کہتا کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ میں کہ خدا ہے، اگر خدا ہو تو یہ اس لیے کہا کہ شیطان آ جائے گا، میں تو خدا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ میں کہ آپ نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا، اچھی بھلی میں زندگی گزار رہی تھی، اللہ اللہ کرتے، ہر چیز اللہ سے پوچھتی تھی، سب کچھ خدا کے، خدا کا پیار تھا۔ اب میں کہ خدا کوئی چیز ہے ہی نہیں، میں کہ آپ نے مجھے ایسی راہ پہ کھڑا کر دیا کہ میں نہیں مانتی اب خدا کوئی ہے، خدا رسول کچھ بھی نہیں، اگر شیطان کی طاقت دے گا تو خدا کیا ہے پھر؟ سب کچھ انکار کر کے اٹھ کے آ گئی میں۔ اور بیٹے جب سے میں نے ہوش سنبھالا، میں نے اتنے سفر بھی کیے، میں فیصل آباد پڑھنے جاتی رہی ہوں بلا ناغہ، کبھی مجھے سفر میں کوئی تکلیف نہیں آئی تھی، کبھی بھی نہیں۔ تو میں وہاں سٹاپ پہ آئے ہیں نا، تو ٹائم گزرتا جا رہا، کوئی بس نہیں آ رہی، کوئی ٹیکسی، کوئی کچھ نہیں، بڑے پریشان۔ اتنی دیر میں ایک اور عورت آ گئی بچے کے ساتھ، رات کے کوئی 11 سے بھی اوپر کا ٹائم، 12 بج گئے تھے، والٹن سٹاپ پہ، وہاں سمنا آباد سٹاپ پہ کھڑے، ہم نے والٹن جانا تھا، اس کی بہن کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، والٹن جانا تھا۔ تو ایک دم سے آیا، تو میں نے ایک دم مجھے خیال ہے کہ مجھے تو آج تک کبھی کوئی تکلیف نہیں، تو آج کیا؟ میں کہ یا اللہ آج کیا ہوا؟ جیسے یا اللہ میرے منہ سے نکلا نا، اسی وقت میں نے استغفار کی، میں کہ اللہ میں تجھے تو چھوڑا ہی تھی، تو پھر میں تجھ سے کس بات کی امید رکھتی ہوں کہ تو نے آج تک مجھے کے سفر، میں نے اتنے زندگی میں سفر کیے ہیں، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی تھی، تو آج یہ کیا بن رہا ہے کہ رات گزرتی جا رہی، بچے کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی چیز ہی نہیں آ رہی۔ تو ایک دم سے سڑک کے پار، سڑک کے اوپر نا سائڈ پہ نا گاڑی کھڑی کر کے آدمی لیٹے ہوئے سو رہے تھے، وہ بندے نے کروٹ لی، اس نے ہماری طرف دیکھا کہ ہم ہیں 3 سواریاں، بچہ ہے، ہم دونوں، ایک اور عورت، تو بچہ ہے اس کے ساتھ، میاں میں ہے، تو وہ اٹھ کے آ گیا۔ جیسے میں نے یہ توبہ استغفار کی ہے نا کہ اللہ میاں تو میری مدد کر، تو نے تو کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں کیا، آج کیا ہو گیا؟ پھر یاد آیا کہ تو خدا کو چھوڑا ہی ہے، اب کس خدا کو پکار رہی ہے؟ اسی وقت توبہ استغفار کی اور اللہ سے مدد مانگی، تو وہ بندہ اٹھ کے آ گیا، کہتا پیچھے پتہ نہیں کوئی حادثہ ہوا، تو کسی بس کسی چیز نے نہیں آنا، تو آپ لوگ بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کہاں جانا، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اٹھ کے اور ہمیں چھوڑایا، اور اس عورت کا بھی۔ یہ خدا تعالیٰ نے پہلا ہی نظارہ مجھے دکھا دیا۔
الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ پھر میں نے وہ استخارہ اپنا پورا کیا اور دعائیں اللہ سے کرتی رہی کہ یا اللہ اگر میں صحیح ہوں تو اس کو موڑ دے، اگر یہ صحیح ہے تو مجھے صرف تیرے سے ڈر لگتا، نہ مجھے ماں باپ سے ڈر لگتا، نہ مجھے اس سے ڈر لگتا، نہ مجھے یہ خوف ہے کہ یہ بچے چھین لے گا مجھ سے۔ اللہ میں تیری خاطر کے تو مجھے کرم کر میرے پہ۔ اور اس سے پہلے ایک بات بتاؤں، یہ میرا بچہ پڑھتا تھا نا، میں گرین ٹاؤن میں ہوتی تھی لاہور میں اس کو روزانہ لینے جاتی تھی بس پہ، اور یقین کرو جب میں جاتی تھی میں لوگوں کے چہرے پڑھا کرتی تھی، میں کہتی تھی اللہ میاں کسی چہرے کے اندر تو نظر نہیں مجھے آتا، ایک ہوتا ہے جی اندر خدا ہو تو چہرے پہ نظر آتا، تو میں بڑے غور سے لوگوں پہ دیا کرتی تھی، نظر مارا کرتی تھی کہ یا اللہ کوئی ایک چہرہ ہوتا ہے جس پہ اندر تو مجھے نظر آتا ہے، تو مجھے ہر چہرے پہ نظر نہیں آتا، سارے بڑے بڑے داڑھیوں والے مولوی شولوی جو بھی ہیں تو چہرے پہ نظر نہیں آتا کہ ان کے اندر تو بیٹھا ہے۔ یہ میری کیفیات ہوتی تھی اس وقت جب یہ میرا بیٹا پڑھنے جب لے کے جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا نہیں اللہ میاں اب میں نے تیرے سے ہی پوچھنا ہے۔ استخارہ میں نے کیا، مجھے خوابیں آئیں، ایک خواب میں نے دیکھی کھلا میدان ہے، اور اس دنیا ساری کھڑی ہے کھلے میدان میں، اور آسمان پہ کلمہ لکھا جا رہا ہے انتہائی نورانی روشنی سے، جیسے نور کی روشنی نہیں ہوتی اس سے کلمہ لکھا جا رہا ہے، اور ادھر سے جہاز آتے ہیں، یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف کلمہ لکھا جا رہا ہے، الٹی طرف سے جہاز آتے ہیں اور وہ کلمہ مٹا رہے ہیں۔ ایک طرف سے لکھا جاتا ہے کلمہ، جہاز آتے ہیں مٹا جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یہ سعودیہ کے جہاز آ رہے ہیں جو مٹا رہے ہیں کلمے کو۔ اور آپ کو پتا ان دنوں 85 میں کلمے کی تحریکیں تھیں، کلمہ مٹانے کی، احمدی کلمہ لگاتے تھے، وہ پکڑے جاتے تھے۔ وہ میں نے خواب دیکھی تو میں حیران، پھر میں نے آیا تو اس کو میں نے سنائی، کہتا ہے دیکھ لو یہ خواب واضح ہے کہ کون کلمہ لکھتا ہے اور کون مٹا رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تجھے واضح دکھا دیا۔ پھر میں نے کہا اللہ میاں اگر ایسی مجھے 2 اور خوابیں آ گئیں تو میں سمجھوں گی کہ یہ حق پہ ہے، تو مجھے سمجھ دے دے۔ پھر میں نے ایک دن ایسے ہوا، میرے نا ابھی استخارے میں چند دن باقی تھے، تو ایک دن میں اٹھی تو میرے دل میں ایسے جیسے چھٹی اس نہیں پکارتی کہ آج بشرا تُو نے سفر کرنا ہے، آج تو نے سفر کرنا ہے۔ میں صبح اٹھی، بچوں کے نیپیاں شیپیاں سب دھو دھا کے بیگ تیار، فیڈر فیڈر دھو کے بیگ تیار۔ وہ میری نند میرے مذاق اڑائے، کہاں تو تیار بیگ باندھ کے بیٹھی ہے؟ جمعرات کو یہ آتا تھا نا، تو جمعہ رہ کے جمعے کے ہفتے کی صبح چلا جاتا تھا، تو اس دن یہ آیا ہی نا، تو وہ میرے مذاق اڑائے، کہتی جس نے کے ساتھ تو نے جانا تھا وہ تو آیا ہی نہیں، تو ایسے ہی بیگ ہر پل باندھ کے بیٹھی ہے، جس وقت کو بچہ کرے مجھ سے وہ فیڈر دھو کے رکھ لوں اور سب کچھ کر لوں۔ تو جمعرات گزر گئی، جمعہ بھی گزر گیا، نہ آیا، وہ میرے مذاق اڑائے جائے۔ میں کہ آپا مجھے نہیں پتا، مجھے اللہ کی طرف سے ہے، میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ میں نے سفر کرنا ہے، میں کوئی اپنے آپ سے نہیں کہہ رہی، مجھے نہیں پتا۔ جمعے کی شام کو وہ بیٹھی توی پہ روٹیاں لگایا کر، جیسے آپ کو پتا ہے نا گاؤں میں لگاتے، میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے پکاتی تھی۔ روٹیاں پکا رہے ہیں، مغرب کے قریب کا ٹائم ہے، یہ آ گیا، اور آتے ہی سلام کے بعد کہ بشا تیاری کر لو صبح جانا ہے۔ وہ میری طرف دیکھے، میں اس کی طرف آنکھیں کھول کے دیکھے اپنی نند کی طرف، کہتا حیران کیوں ہو رہا ہے؟ کہتی یہ تو کل سے بیگ باندھ کے بیٹھی ہے۔ کہتے ہیں، میں کہتی ہاں یہ کل سے بیگ باندھ کے، تو آیا نہیں، تو کل سے بیگ باندھ کے بیٹھی کہ میں نے سفر کرنا۔ اور میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ جب اس نے کہا روا جانا ہے، یقین کرے میری جیسے جسم سے جان نکل گئی۔ میں کہا روا جانا ہے، میں وہاں کیسے جاؤں گی؟ میں نے نہیں جانا روا۔ بڑی پریشان، پھر میں کہ اللہ میاں تو نے میرے دل میں ڈالا تھا جانا ہے، میں کیا کروں؟ خدا سے دعائیں کی، پھر دل میں یہی آیا کہ نہیں آخر یہ خاوند ہے، مجازی خدا ہے، اس کا کہنا ماننا تو نے اللہ میاں کہا ہے، تو میں اس کا کہنا مانتے ہوئے چلی جاتی ہوں، کیونکہ یہ سفر کا تو نے میرے کل سے میں نے رٹ لگائی کہ میں نے جانا، تو نے میرے دل کو پختہ کیا ہوا کہ سفر کرنا، تو ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں۔ پھر سارے اگلے دن صبح ہم نکلے ہیں وہاں سے فیصل آباد سے سرگودا کی بس لے کے ربا اترنا تھا۔ سارے راستے میں درود شریف پڑھتی آئی ہوں، سارے راستے دعائیں کرتی ہوں، اللہ تو میری عزت کی بھی حفاظت کری، میری جان کی، میرے ایمان کی، ہر چیز کا تو محافظ ہے، میں تیرے سپرد اپنے آپ کو جا رہی ہوں، مجھے نہیں پتا وہاں کیا ہوگا، اللہ تو نے مجھے بتانا ہے، اللہ تو نے مجھے بچانا ہے، کرتی ہے۔ اچھا مجھے نہیں پتا، کہتے ربا آگے اتر جاؤ، ربا آگے اتر کے وہاں ٹانگے میں بیٹھے، تو چمنا باز میں وہ مربی صاحب نے دعوت دی تھی، شیخو پورہ کے مربی صاحب جن کے پاس سے جاتا تھا، ملتا تھا کہ ان کو ہمارے کہتا تھا نا وہ نہیں ہوتی، جماعت اسلامی کی پکی ہے وہ نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا ہمارے آ کے ان کو ربا دکھائیں، جب سارا رسم میں نے حیران میں کہ میرے جیسے برقعے پہنے ہوئے سب نے، کیونکہ جو ربا کا نقشہ میرے سامنے تھا نا، جو کھینچا گیا تھا اس کے وہاں اتنی گندگی ہے، اتنا یہ کچھ ہے، میں کہ یہ تو سارے میرے جیسے برقعے پہنے ہوئے ہیں، سب بڑا مطلب ستھرا سا ماحول ہے۔ کہتے کیا تو فیل کر رہی ہے؟ میں کہ اداسی بہت ہے، یہ مجھے بھی محسوس، کہتے تجھے بھی اداسی لگی ہے؟ میں کہ ہاں۔
کہتے یہی تو سارا روا رو رہا ہے، خلیفہ وقت چلا گیا تو سارا روا کہتا ہے روا میں اداسی ہے، تو تجھے بھی محسوس ہو گئی اداسی؟ میں کہ ہاں مجھے بھی بہت اداسی محسوس ہوئی ہے اس شہر میں آ کے۔ خیر وہاں ان کے گھر گئے، مربی صاحب تھے، ان کی بھابھی جی یہ سب، تو میں نے ان سے کہا، میں کہ میں ان سے پوچھتی ہوں، اس کی بھابھی جو نئی نئی آئی تھی، کہ تم بھی مرزئی ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ تم بھی مرزئی ہو؟ کہندی الحمدللہ، اس نے اتنے کڑک دی آواز میں کہا نا الحمدللہ، تو میں دل میں ہنسوں، ہے بیچ میں کافر اور کیسے الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہی ہے اپنے کافر ہونے پہ۔ خیر جی وہاں رہی، انہوں نے رکھا، ہمیں کمرہ ایک علیحدہ دے دیا ہمیں۔ ہم 5 اپریل 2000 وہ 85 کو پہنچے تھے وہاں پہ 5 اپریل کو، اور میرا استخارہ پورا ہوا ہے 7 اپریل کی رات کو۔ اور جب میں نے دعا کی نا تہجد پڑھ کے بہت کہ اللہ میاں آج 40 دن پورے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر یہ صحیح، اس کے پہلے نا مبشر کالو صاحب بھی آ کے کوئی تقریر کر کے گئے تھے، مجھے سمجھا کے 2-3 لفظوں میں سمجھا کے گئے تھے۔ تو میں نے دعا یہ کی کہ اللہ میاں اگر یہ بہتر ہے احمدی ہونا میرے لیے، یہی سچ ہے، یہی تیری رضا، تو جانتا ہے مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، نہ مجھے پیسے کی، نہ ماں باپ، مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ، میں صرف تجھ سے ڈرتی ہوں اللہ، صرف مجھے تیرا خوف ہے، تیری محبت مجھے ہے، اگر یہ صحیح ہے تو بے اختیار میرے منہ سے بیعت کا لفظ نکال دے، میں اپنے میں ہمت نہیں پاتی، تو نکال دے۔ یہ دعا کر کے میں نہ سو گئی، فجر پڑھ کے اس کے بعد سو گئی، دن چڑھ آیا، کوئی پتہ نہیں، بھول بھی گئی کہ میں نے کیا دعا کی ہوئی ہے، یہ ہلکی ہوگی کہ 40 دن پورے ہو گئے ہیں۔ شام کا ٹائم جب مغرب کا ٹائم ہوا نا تو بجلی چلی گئی، یہ سارے مسجد ناصر میں نماز پڑھنے جاتے تھے، منڈی میں جو مسجد ناصر ہے، این بجلی چلی گئی تو کہتے ہیں بجلی چلی گئی، اسپیکر تو ہونا نہیں، چلیں گھر میں پڑھتے ہیں نماز۔ ادھر ہمیں جو انہوں نے کمرہ دیا تھا، یہ میرے ساتھ ہی جان مال بچھا کے نماز پڑھنے لگ گیا، تو پھر 3 فرض پڑھے نا، تو سلام پھیر کی یا نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ہاں تم نے کیا فیصلہ کیا ہے، کیا سوچا؟ تو میں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے اللہ میاں سے ڈر لگ رہا ہے، وہ بھی صحیح لگ رہا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں جیسے ماحول میں پلی بڑی ہوں، کیا چیز غلط تھی، مجھے نہ ہم پیر فقیر کچھ بھی نہیں تھا، میری بہن فوت ہوئی، کوئی چالیاں، کوئی کل کچھ نہیں ہوا تھا، بالکل نہ کسی مزاروں پہ جاتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے اندر، نہ چالیاں، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا غلط تھا، اور یہ کیا، یہ اللہ سے دعا کرنی اگر اللہ میں، تو ہاں یہ کہتا کہ اگر کسی چیز پہ دل مانتا بھی ہو اور زبان سے اقرار نہ ہو، اور اس عرصے میں اگر موت آ جائے تو وہ کفر کے زمرے میں لکھی جائے گی۔ جیسے ہی یہ اس نے لفظ کہے تو یقین کریں شکیل بیٹا، میری زبان پھڑ کے نکلی، میں کلائیں بیت فام، مجھے نہیں پتا کہ میری زبان میری قوت سے چلی ہے، بے اختیار میں کلائیں بیت فام، وہ جو میں ڈر گئی تھی، کہتے اگر زبان سے اقرار نہ ہو، زبانی اقرار بھی ضروری ہوتا ہے، اگر زبان سے اقرار نہ ہو اور موت آ جائے تو وہ کفر کے زمرے میں لکھی جائے گی، چاہے دل مانتا بھی ہو۔ فوراً میری زبان پھسلی، میں کلائیں بیت فام، ان کے تو خوشی کے نعرے بجنے لگے، فٹافٹ اندر سے مانگا، وہ کہتے اس میں ہمارے پاس بیت فام نہیں، کل لے کے آئیں گے تو بیت کر لیں گے۔ اچھا، میں شکر، میں کہ ٹھیک ہے اللہ میاں نے، پھر میں کہا یا اللہ میری زبان، پھر مجھے دعا یاد آ گئی اپنی استخارے کے آخر پہ، میں نے تو اللہ سے یہ دعا مانگی، اسی طرح زبان میری پھڑک گئی ہے، بس اللہ میں یہ تو نہیں کرایا۔ اگلا دن جب بیت فارم بھی پر کر لیا تو مجھے وہ اپنی خواب یاد آ گئی 8 اپریل کی، 8 اپریل کو کی تھی نا بیت، وہ خواب یاد آ گئی 8 اپریل کے نام سے بدبو، میں انتہائی پاگل ہو گئی، سر سے لے کے پاؤں تک کانپ کے، یہ میں نے کیا کہ وہ جو خواب تھی آئی، کہ اتنی بدبو آئی تھی مجھے 8 اپریل کے نام سے، تو پھر میں اس کو میں نے سنائی بھی تھی خواب، کہتا ہے تعبیر نامہ منگواتے ہیں، ابھی دیکھ لو، مجھے نہیں لگتا تیری یہ کوئی بری بات ہے، بعض اوقات الٹ بھی ہوتا ہے، بدبو کا خوشبو بھی ہوتی ہے، خوابوں کی تعبیروں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ ان کے پاس خوابنامہ بھی نہیں تھا، تو کہتے جس وقت اپنے طریقے سے خواب وہ کیا کرتی ہے نا، فال نکالا کرتی قرآن مجید سے، جو ہم نے سیکھا ہوا تھا کہ قرآن مجید کھول، دروشی پڑھ کے، چاروں کل، آیت الکرسی سب کچھ پڑھ کے، قرآن مجید کھول کے اس کو 10 صفحے پلٹ کے، 7 صفحے پلٹ کے آخری صفحے کا ترجمہ پڑھو، تو کہتے تھے اپنا مطلب نظر آ جاتا ہے۔ وہ میں نے ایسے ہی پھر فال نکال لی، میں کہ اللہ اور میں انتہائی بے چین ہو گئی تھی، جو 7ویں لائن پہ دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا ایمان لانے والوں کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے، ابھرنے کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جنت کی بشارتیں ساری، تو پڑھ کے تو ایک دم جیسے میں سکون میں نہیں آ گئی تھی، اس نے بھی پڑھا، پاس بیٹھ کے، کہتا دیکھ لو پھر اگر کوئی ایسا تو نے غلط فیل کیا ہوتا تو آگے پھر نا دوزخ کی آنی تھی، تجھے یہی یقین تھا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے دکھا دیا، اور میں پھر واقعی اطمینان بھی پا گئی۔ تو یہ میری بیعت کی داستان ہے، الحمدللہ، الحمدللہ۔
بیعت کر لی، خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، اور مجھے قدم قدم میں مجھے اللہ تعالیٰ نے احمدی کی برکات دکھائی ہیں اور اب بھی دکھا رہا ہے۔ بیٹے خدا کا شکر ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے دل میں بات آتی زبان پہ آنے سے پہلے ہی اللہ پوری کر دیتا ہے۔ میں نے بہت دفعہ نوٹس کیا، ایک دل میں خواہش اٹھتی ہے نا، زبان پہ نہیں آتی اور اللہ پوری کر دیتا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ سب احمدی کی برکات ہے، اور دیکھو اب جیسے خدا کا شکر ہے مجھے کوئی کسی چیز کی کمی نہیں۔ جی بیٹے جب میرے ماں باپ کو پتا انہوں نے میرا جنازہ پڑھ لیا، اسی وقت بہن بھائی چھٹ گئے، ماں باپ چھٹ گئے، سب کچھ چھٹ گئے۔ اب وہ بیٹا جو ان کے پاس تھا نا، وہ میں جب لینے گئی ہوں نا، تو اس کے جب بیعت کرنے کے بعد میں لینے گئی ہوں بیٹے کو، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں دینا۔ میری امی رونے لگ گئی کہ یہ تو میرا بیٹا تھا، تو لے کے جا رہی ہے، تجھے ذرا ماں کا خیال نہیں، باپ نے سب نے بہن بھائیوں نے اس کو چھپا لیا، بڑی منتیں کی لیکن نہیں۔ اور مجھے فکر یہ تھا کہ یہاں پلا بڑا تو یہ تو غیر احمدی ہوگا نا، تو میں نے اس کو اللہ سے دعائیں کر کے گئی تھی۔ تو ہاں، اس سے پہلے جب میں مطلب سامان تو میرا گھر میں ہی تھا نا امی ابا کے، جب ان کو پتہ چل گیا میں نے بیعت کر لی ہے، تو میں سامان جب لینے گئی ہوں نا اپنا، تو سب نے کہہ دی ہم نے نہیں تیرے سامان کو ہاتھ لگانا۔ پورے گھر میں 2-3 منزلہ ہمارا گھر تھا، میرا کافی پورے ٹرک کا سامان تھا میرا، تو سامان آتا تو پھر ہی تھا نا، گھر کا سامان تو وہاں پڑا تھا۔ جب میں لینے گئی ہوں تو میرے گھر والوں نے کہہ دیا، امی ابا سب نے، کہ کوئی مرزائی اندر داخل نہیں ہوگا اور اس بندے کو بھی اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں، تو اکیلی آ اور خود ہی سارا سامان اکٹھا کر، ہم نے ٹچ نہیں کرنا کسی چیز کو، تیری ناپاک چیزیں ہم نے نہیں ہاتھ لگانا، خود ہی سارا کر۔ اور میرا 2 سال پہلے میرے پیٹ کا آپریشن ہو چکا تھا، مجھے ڈاکٹر نے وزن اٹھانے سے منع کیا ہوا تھا، وزنی کام کرنے سے۔ میرا ہرنیا کا آپریشن 82 میں ہی ہوا تھا، تو میں نہیں وزن اٹھاتی تھی، میں بڑی پریشان، کہتے جو اٹھانے آئے نا وہ غیر نوکر آئے، جو مزدور، اس کو نہیں گھسنے دینا۔ تو پہلے ہم نے سامان لینے گئے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ جاؤ، ہم نے نہیں دینا، جاؤ بھاگ جاؤ، نہ بچہ دیا نہ سامان دیا۔ ہم وہاں امیر جماعت کے گھر ٹھہرے، پھر اگلے دن پیغام آیا کہ ہم نے تھوک کے نہیں چاٹنا، لے جاؤ اپنا سامان، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی اندر نہ گھسے، نہ کوئی مرزائی گھسے، نہ یہ بندہ گھسے، بس تو اکیلی آ، خود ہی اٹھا۔ حالانکہ ان کو پتا تھا کہ میں وزن نہیں اٹھا سکتی، لیکن میں حیران تھی، یا خدا میں ٹرک کروایا ہوا تھا کہ یہ سامان میں کیسے اکٹھا کروں گی؟ خدا کیا کرم ہے کہ اللہ نے ایسی مجھ میں طاقت دی کہ میں نے آنن فانن گھنٹے 2 میں ہی سارا سامان اکٹھا کر لیا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی مجھ میں کیسے طاقت آئی ہے کہ سارا سامان، وہ نوکروں کو میں نے جو مزدور آئے تھے ان کو اٹھواتی گئی، سارا اکٹھا کر لیا میں نے۔ حالانکہ اوپر تھا، کوئی نیچے تھا، کوئی کہیں اسٹور میں تھا، اس طرح میری چیزیں بکھری ہوئی تھی، سارا میں نے اکٹھا کر کے لے گئی۔ پھر جب بیٹے کو لینے آئے ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے بیٹے کو نہیں دینا، یہ ہمارا ہے۔ بڑی مشکل سے روتی دھوتی واپس آ گئی، میں کہ ٹھیک ہے، ماں بھی رو رہی ہے، سارے رو رہے ہیں، باپ بھی کہہ رہا ہے یہ ہمارا تو ہم نے نہیں دینا۔ خدا کی قدرت ایسی ہوئی، دعائیں کرتی گھر سے نکلی ہوں، سٹاپ ہمارے گھر کے پیچھے تھا بس کا جس میں بیٹھنا تھا، جا کے سٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں، بس ہی نہیں آ رہی، بس ہی نہیں، پیچھے جی پتہ نہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، بسیں نہیں آ رہی، گھنٹہ وہاں کھڑے رہے۔ 1 گھنٹے کے بعد دیکھا تو میرے ابا اس کو انگلی لگائی ہوئی، ساتھ اس کا بیگ پکڑا ہوا چلتے آ رہے ہیں۔ ان کو یہ تھا کہ پل پل پہ بس آتی، وہ تو جا چکے ہوں گے۔ اس نے گھر میں بیٹے نے طوفان اٹھا دیا، میں نے تو امی ابا کے پاس جانا ہے، میں نے تو امی ابا کے ساتھ جانا ہے، پہچانتا تو تھا نا مسئلہ، اس وقت 3 ساڑھے 3 سال کا تھا، تو اس نے وہ طوفان اٹھایا کہ بے بس ہو گئے، وہ اٹھایا، اس کو لے کے آ رہے ہیں کہ وہ، اب ان کے دل میں یہ بھی تھا کہ وہ تو چلے گئے ہوں گے، گھنٹہ ہو گیا اور بس نہ آئی تو ہم کھڑے وہاں پہ۔ اچانک سامنے نظر دیکھی، میں کہ واہ مولا تیری شان، اللہ یہ تو مجھے پہلے پہلے مجھے یہ احمدیت کی معجزات دکھا رہا ہے کہ وہ آگے، اور وہ بھی حیران ہے کہ بھائی تم لوگ ابھی تک یہیں کھڑے ہو، ہم نے کہ بس نہیں آ رہی، کیا کریں، کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ اس طرح بچے کو لے کے آئے تھے ہم، تو اللہ کا شکر ہے وہ بھی آ گیا، وہ کیسے بھٹک گیا بس۔ تو ماں باپ نے کہا ہم نے تیرا جنازہ پڑھ لیا، بہن بھائی بھی چھوٹ کے، آج سے تم مر گئی ہمارے لیے۔ پھر جب میرے ابا جان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میرے بھائی جو وکیل تھا اس نے مجھے آک نامہ بھیج دیا کہ چونکہ وہ خود سرکاری وکیل تھا، اس نے کہا مسلمان کی جائیداد کا یہ کافر ہو چکی ہے بہن ہماری، اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ حالانکہ میرے ابا نہیں مجھے آک کر کے گئے تھے، میرے بھائی نے یہ آک نامہ بھیجا، کروڑوں کی جائیداد سے بیٹا میں آک ہوئی ہوں۔ تو میں نے کہا تھا مجھے کوئی نہیں، حالانکہ یہ بندہ بہت غصے میں آیا تھا، ہم مقدمہ کرتے ہیں، یہ کرتے، اس سے ہم ربا شفٹ ہو چکے تھے 86 میں۔
تو میں نے کہا کہ نہیں، میں کہ میں نے اللہ کی خاطر قبول کی ہے، میں نے کوئی دولت کی خاطر تو احمدیت قبول نہیں کی۔ نہیں، یہ تو نہ صحیح، خدا جانے اللہ تعالیٰ کو کون سی کوئی نیکی پسند آ گئی ہوگی۔ میں جب جاب کرتی تھی نا بیٹے، اب یہ باتیں کرنا تو عجیب سا ہی لگتا ہے، تو میرے دل میں یہ ہوتا تھا کہ تنخواہ ملی ہے نا تو پہلے میں چپکے سے جا کے کسی کو ایسے دوں کہ اگلے کو بھی نہ پتا چلے کہ فلاں مجھے دے کے گئی ہے۔ تو وہ ایک بیوہ عورت تھی، تو وہ راستے میں میرے اسکول کے راستے میں پڑتی تھی، تو میں نے دعائیں کرتی جانا کہ یا اللہ وہ پتہ بھی نہ اس کو چلے، میں چپکے سے دے آؤں۔ اور خدا کی قدرت ایسی ہوتی تھی کہ جب میں نے وہ چھٹی کا ٹائم ہوتا تھا، وہ ظہر کا ٹائم بھی ہوتا تھا، اس کا دروازہ تو کھلا تھا، بوڑھی سی عورت تھی، وہ نماز پڑھ رہی ہوتی تھی، تو میں نے کیا کرنا، چپکے سے جا کے اس کی جان ماز کے نیچے رکھ کے بھاگنا فٹافٹ۔ پتہ نہیں خدا تعالیٰ کو کیا پسند آیا ہے، خدا کا ہی شکر ہے، اور دعائیں ہمیشہ خدا سے ہی کرتے تھے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ جب ہمارے جماعت اسلامی کے بھی نا عورتوں کے درس ہوتے تھے نا، وہ جو ہماری صدر تھی درس دیتی تھی، ہمیشہ ویسے کام کے نا خدا تعالیٰ کا جو ایک پیش کرتی تھی نا نمونہ، کہ بہت سخت، بہت جبار، بہت پکڑ والا، تو دل میں ایک ہوگ سی اٹھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ بہت کہتے ہیں پیار کرنے والا، تو وہ دل اس وقت نا تکلیف محسوس کرتا تھا کہ خدا تعالیٰ اتنا قہار ہے، وہ صرف اس کا قہر ہی نازل ہوتا ہے بندوں پہ، مطلب ان کی تقریروں سے یہی جھلکتا تھا۔ پھر یہ کہ مجھے عادت تھی، ہمارے گھر میں اردو ڈائجسٹ سب کچھ آتا تھا نا، تو میں پڑھتی تھی، یہ میں ولیوں کے واقعات بڑے پڑھا کرتی تھی جن کو وہ روحانی ہوتے تھے نا شاید، تو میں نے اپنے ابا سے ذکر کرنا، میں کہنا ابا جان یہ دیکھو کیسے اللہ سے، تو ابا جان نے کہنا چھوڑو پڑھا، ان کو نہ پڑھا کرو، بڑھا بھی دیتے ہیں داستان کے لیے، یہ کر کے مجھے ٹال دینا، ایسے نہ واقعات پڑھا کرو، نہیں اللہ یہ نہیں ہے، بس وہ جو کتابیں ہیں نا اپنی جماعت کی وہ پڑھا کرو۔ ہاں میں بتاؤں آپ کو، اقدام رسالہ آتا تھا، میں 9th میں تھی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مرزائیوں نے اپنا قرآن بدل دیا، مرزائی یہ ہے، مرزائی وہ، تو آپ یقین کرو ملیٹری رسالہ پڑھ رہی تھی، میں ایک دم سے بے قرار اٹھی، مٹھیاں بھینج کے میں نے کہا کاش میں کہ جماعت اسلامی کی حکومت آ جائے تو ان کا خاتمہ کر دیا جائے، ان کو، انہوں نے قرآن بدل دیا، انہوں نے نبی بنا لیا، انہوں نے یہ کر دیا۔ مجھے وہ سارا مضمون پڑھ کے میں آگ ببولا ہو کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو وہ پتہ نہیں کون سی کو اس کو ایسی ادا پسند ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھے احمدیت کا نور دے دیا، ورنہ میں تو تصور نہیں کر سکتی تھی۔ اگر جماعت کی تعلیم پہ عمل کرے ہر احمدی، اہل حضور کے خطابات سنے، سوال و جواب کی محفلیں سنے، دماغ روشن ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے، کوئی بھی احمدی نہ بگڑے، سارے سمجھ جائیں، کیونکہ ایسی ایسی نسائیں ہیں جو سامنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، سر بھی ہلاتے ہیں، لیکن ان کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ اگر کھپ کے سنے نا، کھپ کے سنے حضور کی باتیں، تو اندر خوف خدا سے کانپ جائے۔ میں تو شکر الحمدللہ کرتی ہوں، جب بھی دیکھتی ہوں پروگرام، ہر پروگرام میں دیکھتی ہوں حضور کا، اور کہتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے صراط مستقیم عطا کی، اور اللہ تمام احمدیوں کو دے، اور اللہ مخالفت کا خاتمہ کر، پوری دنیا میں احمدیت کو پھیلا دے پروردگار، یہی تیرا سچا دین ہے، اور تو پھیلا دے۔ میں تو ہر روز دعا کرتی ہوں، ہر پل دعا کرتی ہوں۔ اصل قرآن تو یہی جو احمدی پیش کرتے ہیں، اصل ترجمہ تو یہی جو احمدی پیش کرتے ہیں، جو حضرت مسیح موعود نے، ان کے خلفاء نے پیش کیا، اصل یہی ترجمہ ہے۔ وہ تو سارے اپنے ول فریبیاں، اپنے ملائیت کی دکان چمکانے کے لیے مولوی کرتے ہیں، اصل تو یہی ہے۔ خدا کرے اللہ سب کو سمجھ دے دے، اور اس قرآن کو پڑھیں اور اس ترجمے کو پڑھیں۔ الحمدللہ میں تو بہت خوش ہوں، اور اس کی احمدیت کی برکات کے لیے میں اللہ کا 1000 بار شکر ادا کرتی ہوں۔ میں کہتی اللہ میرا شکر ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، پروردگار تو قبول کر لے۔ بیٹا مجھے ایک بات یاد آ گئی، اس وقت میں بھول گئی تھی، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ میں نے ایک خواب دیکھی تھی کہ آسمان پہ کلمہ لکھا جا رہا، ادھر سے مٹایا جا رہا، تو جب میں اٹھی تو میرے دل میں آیا تھا کہ ایسی اگر مجھے 3 خوابیں آ گئی تو میں سمجھوں گی یہ سچ ہے، احمدیت ہے۔ تو اس وقت میں بیان میں بھول گئی تھی، مجھے بعد میں یاد آیا کہ جب میں پھر روا آ گئی تھی نا 5 اپریل کو، تو روا استخارہ تو میرا جاری تھا، تو دوسری خواب میں نے وہاں دیکھی تھی کہ آسمان کے اوپر انتہائی روشنی سے نا، جیسے چاند کی روشنی ہوتی ہے، تیز چودھری کے چاند، اس طرح کی مطلب ایک روشن تحریر سے خلیفہ کے حروف لکھے ہوئے تھے، خے لام یہ فا ہا، اس طرح خلیفہ کے حروف آسمان پہ لکھے مجھے نظر آئے تھے، بہت واضح۔ تو جب میری آنکھ صبح کھلی تو میں بڑی خوش ہوئی تھی، میں کہ یہ دوسری خواب بھی آ گئی ہے، یعنی کہ خلیفہ کے حروف مجھے آسمان پہ لکھے دکھائے گئے تھے، صاف آسمان ہے اور اس کے اوپر واضح حروف لکھے ہوئے ہیں، یہ دوسری خواب تھی۔ تو اس کے بعد پھر شکر بیعت ہو گئی، تو جب میں نے بتایا کہ کہتے اگر تم نہ بیعت کرتی تو اللہ نے تمہیں تیسری خواب بھی دکھا دینی تھی، کیونکہ میں نے دعا کی تھی نا کہ اللہ نے اگر ایسی مجھے 3 خوابیں آ گئیں تو میں سمجھوں کہ احمدیت سچ ہے۔
جب طاہر القادری کی طرف سے میں بالکل مایوس ہو کے اٹھائی تھی نا، بلکہ خدا سے میرا یقین اٹھ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکا دے کے تو مجھے خدا کا شکر ہے اپنے پہ دوبارہ یقین بٹھایا اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایسا میں نے بتایا بھی تھا آپ کو کہ وہ جب سوالی نہیں مل رہی تھی تو اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد میں اس قدر پریشان تھی حد سے زیادہ، جب واپس آئے ہیں نا گھر میں تو مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ جو میرا شوہر تھا وہ پکا مرزائی ہو گیا ہے، تو اس کے تو واپس لوٹنے کی اب کوئی امید نہیں تھی۔ میں بہت پریشان تھی، سوچ رہی تھی واپس چلی جاؤ ماں باپ کے پاس، دل یہی کہہ رہا تھا کہ واپس چلی جاؤ، اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے نہیں واپس پلٹنا۔ تو پھر میرے دل میں اچانک اس قدر میں پریشان تھی کہ میری پریشانی کا تصور نہیں کر سکتے، میں کانپ رہی تھی۔ میرے دل میں پھر آیا، اس وقت پہلے میں نے فال نکالی تھی، وہ جو گھر سے طریقہ سیکھا ہوا تھا نا فال، اس وقت میں نے پہلی فال نکالی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بتا میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے ڈر لگتا ہے، تو مجھے بتا میں کیا کروں۔ وہی سارے آیات پڑھ کے، آیت الکرسی وغیرہ چاروں کل سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے میں نے جب قرآن مجید کھولا، اور وہ جو ہمارا طریقہ تھا فال نکالنے کا، 7 صفحے پلٹ کے 7ویں صفحے کی آیات کا ترجمہ دیکھا، تو اس میں سورہ کہف کی آیات نکلی، اور وہ یہ تھی یقیناً وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر تم پر غالب آ گئے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور تم کبھی فلاں نہیں پا سکو گے۔ یہ آیات جب نکلی تو میں پھر کانپ گئی، میں کہا یہ کیا نکلا ہے؟ تو پھر میں نے یہی ان سے مطلب لیا کہ نہیں واپس نہیں جانا، یہیں رہ کے دعائیں کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ تو اس طرح میں بہت ڈر گئی تھی، پھر تو اللہ تعالیٰ سے میں نے دعائیں شروع کر دی، اتنا روڑ میں کہ اللہ میاں اگر تو مجھے اس حالت میں موت بھی دے دے گا تو پھر مجھ سے باز پرس نہ کرنا، مجھ سے فریاد کرنی کہ مجھے حق اور سچ کی پہچان کرا دے، اللہ جو حق ہے مجھ پہ واضح کر دے۔ تو شکر الحمدللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے دعائیں سنی، اور پھر بعد میں نے استخارہ شروع کیا، خوابیں آئیں، الحمدللہ خدا تعالیٰ نے ہم یہ توفیق دے دی۔